बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, इस वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुँच चुके हुए हैं और अभी कुछ ही देर में ये मुलाकात बाकायदा तौर पर शुरू होने वाली है। ये एक सादा सी मुलाकात नहीं है, बल्कि ये एक लंच है, ज़ोराना है। इस वक्त जबकि पाकिस्तान में रात 10:10 हो रहे हैं, तो इस वक्त अमेरिका में 1:10 हो रहे हैं। जब हम इस मुलाकात के हवाले से बात करते हैं, और अभी हमारे पास उसकी जो तफसीलात हैं कुछ ही देर में मौसूल होना शुरू होंगी, और पाकिस्तान टेलीविज़न यकीनी तौर पर रियासत के टीवी की हैसियत से सबसे पहले आपके पास सबसे मुस्तनद और सबसे दुरुस्त इतलात पहुंचाएगा। तो मुझे इस मुलाकात के हवाले से कहना है कि ये पाक अमेरिका तल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है, एक गैर मामूली किस्म की पेशरफ्त है। और हमें ये कहने में आर नहीं है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक एक पोजीशन जो है वो वाज़िया तौर पर अहमियत इख्तियार करती चली जा रही है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अमन के क़याम के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, और सिर्फ हम पाकिस्तान की बात क्यों करें, हम इलाके की बात करें, हम पूरे खित्ते की बात करें और पूरी दुनिया की बात करें, तो पाकिस्तान एक कलीदी शराकत दार के तौर पर सामने आया। और इसकी अस्करी क़यादत जो है उस पर जिस एतमाद का इजहार किया जा रहा है वो आपके सामने है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि इस वक्त जब हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका में मौजूद हैं, वाशिंगटन में मौजूद हैं, और ज़ोहराना जो शुरू होने वाला है ये भारत की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। वो शिकस्त जो कि आप 10 मई को देख चुके, जंग के मैदान में 4 घंटों में हमने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, सीज़ फायर की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। और जब आज सफारती सतह पर जो एक जंग जारी है उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सफारती वफ्द के सरबराह की हैसियत से मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने जो जंग लड़ी एक बुनियाद रखी। और उसके बाद इस वक्त आर्मी चीफ, हमारे ISI के सरबराह और इसके साथ साथ दीगर जो हमारे वहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज मैं भारत के सेक्रेटरी खारजा उनका वीडियो बयान भी देख रहा था। वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत जो है अमेरिका की सालिसी को कबूल नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो कोई आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं, वो कोई एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे तसव्वुरात बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। हमें पता है कि भारत राह फरार इख्तियार कर रहा है। भारत के पास 22 अप्रैल के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो वो आलमी बरादरी के सामने, दुनिया के सामने रख सके। भारत सालिसी से इनकार क्यों कर रहा है? इस वजह से कर रहा है क्योंकि कश्मीर के ऊपर उसका मुकदमा इंतहाई कमज़ोर है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करूं, जिसको भारत ने खुद, उसके वज़ीर आज़म नेहरू ने खुद वहां पर जाकर मंजूर करवाया, और फिर नरेंद्र मोदी ने उनको अपने पांव तले रौंदा। मैं किस चीज़ की और बात करूं? मैं उस आइनी पोजीशन की, भारत के आइन की बात करूं जिसमें मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया गया। मैं शिमला मुआहदे की बात करूं, मैं ऐलान लाहौर की बात करूं, मैं बात करूं कश्मीर के उन अवाम की जो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं बात करूं उस मकबूजा कश्मीर की, चाहे वो कठपुतली सही असम्बली, लेकिन वो आज भी कहती है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट टंग नहीं है, उसका आईनी हिस्सा नहीं है। मैं बात करूं पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, भारत के पास कोई दलील नहीं है। मोदी इस वजह से सालिसी से भाग रहा है, और पाकिस्तान का मुकदमा इतना ज्यादा मजबूत है कि हमारे वजीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे सफारती वफूद हर जगह पर ये कहते हैं कि आओ हमसे बात करो, हम अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इस वक्त खारजा पॉलिसी के हवाले से अपनी तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। इस वक्त अमेरिका के जो सदर हैं, अभी चंद ही लम्हे पहले आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। ये छोटा फिक्रा नहीं है, आप इसकी अहमियत को समझिएगा। अल्लाह करे कि हम इस आजमाइश से, और हम पर जो इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा है कि हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है, उसमें हमारी क़यादत उसी तरह कामयाब हो जिस तरह वो 10 मई को हुई थी, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की तरफ देख लीजिए, चीन की तरफ देख लीजिए, रूस की तरफ देख लीजिए,
ہر کسی کے ساتھ اس کے خارجہ تعلقات مثالی ہیں. ہم سعودیہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں, ترکی اور ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ملائشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, یو ای کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اور اسی طرح آذربائیجان بھی ہمارا دوسرا گھر ہے. یہ ہے آج کا پاکستان, آگے بڑھتا ہوا, کامیابیاں حاصل کرتا ہوا پاکستان. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے, اور پاکستان ایک نئے سنہرے دور کا آغاز کرنے جا رہا ہے. فیلڈ مارشل کی ملاقات, اس کے اثرات کیا ہوں گے, پاکستان کس طرح آگے بڑھے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے, جس طرح وزیر اعظم نے آج کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے حوالے سے بات کی اور اپنے اصولی موقف کو دہرایا, اس کے ساتھ ساتھ جو آج اسرائیل کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر نے خطاب کیا, یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پروگرام کا آغاز کروں گا, میں شکر گزار ہوں, میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں سلمان غنی موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, ستارہ امتیاز آپ کو مل چکا, بہت بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کو یہاں پر تشریف لانے کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ کا, آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں, آپ نے ہمیں وقت دیا شازیہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی سینئر صحافی اور اینکر پرسن جناب فواد احمد بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, میں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سلمان غنی صاحب, بہت سارے ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں, بہت سارے عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں, ہمیں عزت مل رہی ہے, ہمیں بلایا جا رہا ہے, ایسا بہت کم ہوا کہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ یا پاکستان کی کسی بھی قیادت کے ساتھ اتنی اعلیٰ سطح کی اس قسم کی ملاقات ہوئی ہو. آپ اس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نجم, آپ کا بھرپور ابتدائیہ وہ پاکستان کے بیرونی اور اندرونی حالات کی عکاسی کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سفارتی محاذ پر پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہے. اور جب آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہر حوالے سے غیر معمولی اور تاریخی ہے, اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے ناظرین کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے پاکستان کے 2 آرمی جنرل جو ملے تھے اس وقت کے صدور کو, وہ رولر تھے, یہ ورکنگ آرمی جنرل ہیں. اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ جب آپ امریکی صدر کو دیکھتے ہیں نا, تو امریکی صدر بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں, اور جنرل عاصم منیر جب ان سے ملیں گے تو جنرل عاصم منیر ایک بڑی جنگ کے فاتح ہیں. اس لیے کہ یہاں پر بتایا جاتا تھا کہ اس خطے کے اندر بھارت بہت بڑی طاقت ہے, بھارت کی معیشت ہے, بھارت پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے. تو جنرل عاصم منیر جب ان سے مل رہے ہیں تو وہ ایک فاتح کی حیثیت سے مل رہے ہیں. پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت واضح ہو گئی ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک اس خطے میں بھارت کے مقابلے میں ضرور ہے, لیکن اب وہ بڑے کردار کا حامل ہے. اور یہ ملاقات جس صورتحال میں ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سیاسی حالات کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس میں کشمیر پہ بھی بات ہوگی, پانی کے ایشو پہ بھی بات ہوگی, اور سب سے اہم بات دہشت گردی کا سدباب, کرپٹوکریسی اور معدنیات کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا رول ہے. اور امریکہ سے پاکستان کے ایک تعلقات ہمیشہ بہتر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دہشت گردی کی عالمی جنگ تھی, یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی. یہ پاکستان کی فوج نے جیت کے دکھائی ہے. اور آج جو ہمارے جنرل وہاں پر بیٹھے ہیں وہ ایک فاتح کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھیں ادھر کوہرام مچا ہوا ہے. آپ ذرا وہ بھارتی میڈیا جو آج سے چند ہفتے پہلے پاکستانی فوج کو, پاکستان کے جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کرتا نظر آتا تھا, کہ ان کے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اینکرز کو جب وہ سوال کر رہے تھے انہیں سانپ سونگا ہوا تھا. اور سب سے اہم بات میرے خیال میں یہ ہے کہ آج جب پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے, اسی روز صبح کو آپ دیکھیں کہ انڈین پرائم منسٹر نے ٹرمپ صاحب سے بات کی ہے. 35 منٹ کی بات چیت کے بعد منت سماجت ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب ان کی منت سماجت جو ہے کارگر نہیں ہوئی, اور پھر وہ ثالثی ماننے سے انکاری ہیں. اور آپ نے درست کہا, دیکھیں ثالثی کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جن کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے. اور پاکستان, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے. اور پاکستان کا ہر پرائم منسٹر آپ دیکھیں کہ حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات کی بات کرتا رہا, بھارت سے ڈائیلاگ کی بات کرتا رہا. اور یہ شخص جب سے برسر اقتدار آیا 2014 سے, اس کے بعد ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے. اس لیے کہ یہ شخص اپنے طرز عمل کے حوالے سے انتہا پسند ہے, شدت پسند ہے, دہشت گرد ہے. آج امریکہ, برطانیہ, کینیڈا اور دیگر ممالک اگر ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں تو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں
کہ اس کی دہشت گردی کے عوامل خود ان کے ملکوں تک. کینیڈا میں کیا ہوا؟ کینیڈا میں جو سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ تھی کس نے کروائی؟ اور کینیڈین پرائم منسٹر کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جس نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر ان کو چارج شیٹ کیا اور ان کے لوگوں کو باہر نکالا. میں سمجھتا ہوں کہ آج سلمان صاحب یہ ریکارڈ پہ میں ایک اور چیز یہاں پر ہماری بات ہو رہی تھی سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ جو پنو ہیں وہ یہی نیوز نائٹ میں ہمارے مہمان تھے. انہوں نے بتایا کہ خود امریکہ میں ان پر بھارت کی سرکار نے ان پر قاتلانہ حملہ کروایا, وہ باقاعدہ طور پہ کیس رجسٹرڈ ہوا, اس کے باقاعدہ مجرم ہوئے. یعنی کہ بھارت جو کچھ کرتا رہا کینیڈا میں نہیں, اس نے سکھوں کو قتل کرانے کے حوالے سے آسٹریلیا کا نام بھی اس میں آتا ہے, وہاں پر سازشیں کی گئیں, قاتلانہ حملہ امریکہ میں بھی کیا گیا. یہ اس کے بعد آپ اگر واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکلز دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ڈسکلوز کیا, انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, پاکستان کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر یہ ٹارگٹ کلنگ کون کرتا رہا ہے؟ بھارت کرتا رہا ہے. انہوں نے اس کے ساتھ شواہد پیش کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بھارت آئسولیشن کا شکار ہے, اور جس پاکستان کو آئسولیشن کے تانے دیے جاتے تھے, دیکھیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے نیوکلیئر پاور کے طور پہ. آپ نے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم ایٹمی ملک ہے. اس کا مطلب پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, اور پاکستان کا ذمہ دارانہ طرز عمل, یہ جو 10 مئی کے بعد کا پاکستان ہے, یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. ٹرمپ صاحب کا فکرہ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ موجود ہے. موجود انہوں ہے, نے اور پاکستان کے آرمی چیف کو ایک فنٹاسٹک پرسنالٹی اور شخصیت بھی قرار دی. اس وقت جو میڈیا کی بات ہوئی ابھی, اور چونکہ بھارت کا میڈیا جو ہے اپنی کریڈیبلٹی, اپنی ساکھ تو کھو چکا ہوا ہے, لیکن فواد صاحب اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پر ہندوستان کے میڈیا میں اس وقت دلائل کی بہت زیادہ کمی ہے. وہ اپنی سفارتی کامیابیوں کا وہ جو بہت ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ ان کا ششی تھرور کی قیادت میں جو وفد وہاں پر امریکہ میں گیا, تو وہاں پر جو ملاقات ہوئی جے ڈی وینس کے ساتھ, وہ ان کی سب سے بڑی ملاقات تھی. تو آج تو پھر پاکستان نے پچھاڑ دیا, ہم تو باقاعدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچ گئے اور باقاعدہ زہرانے پہ پہنچ گئے. آج تو انڈیا کے میڈیا کے پاس اپنی ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ نجم بھائی. نجم بھائی ابھی آپ کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے جب مجھے آپ کی پروڈیوسر نے بتایا کہ پروگرام میں جو ہے وہ بیٹھنا ہے ہم نے, تو میرے کچھ دوست بھی آئے ہوئے تھے. میں ویسے بھی سرچ کرنا ہی چاہ رہا تھا جو سلمان غنی صاحب نے تاریخ درست کی ہے. میں وہی یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا عاصم منیر, فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے کہ جو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیے جائیں گے. جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف اس کے رولر تھے پاکستان کے. نہیں, آصف نواز صاحب بھی ملے تھے. اچھا جی پلیز. اچھا, جن دو لوگوں کی بات ہوئی, جنرل ایوب خان بڑے قریب تھے امریکہ کے, جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جو وہ امریکہ وہ تو سلمان صاحب والی بات ہوگی نا, وہ تو حکمران تھے. ہاں حکمران تھے, لیکن دیکھیں نا آپ سینیریو بھی دیکھیں. آپ جنرل ایوب خان سے لے کے جنرل مشرف تک, جنرل مشرف سے لے کے جنرل ضیاء الحق تک کا ایک سینیریو دیکھیں کہ وہ حکمران تھے, اور حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جنگ میں الائے تھے, پارٹنر تھے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات کی ایک بڑی خاص سگنیفیکنس یہ ہے کہ ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا, اور بلایا بھی کس طریقے سے کہ کھانے پہ بلایا گیا. آپ کھانے پہ کس کو بلاتے ہیں نجم بھائی؟ جس کو آپ ایک قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ پروٹوکول دینا چاہتے ہو, بہتر سمجھنا چاہتے ہو. یہ کراچی کے ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی 2-3 پروٹوکول کے معاملات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم مفت میں لوگوں سے مل لیتے ہیں بغیر کچھ کھلانے پلانے کے, ایک یہ کہ ہم بہت ہی کوئی خاص ہو جائے تو ان کو کھانے پہ بلاتے ہیں. تو امریکنز بھی تقریباً کراچی کے لوگوں کے جیسے ہی ہیں کہ وہاں اگر وہ کسی کو کھانے پہ بلا رہے ہیں, امریکن سسٹم تو آپ نے سنا ہے نا کتنا مشہور ہے, تو اگر امریکنز کسی کو کھانے پہ بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. اور یہ اصل میں اہمیت پاکستان کی اہمیت ہے. یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اس قیادت کے نتیجے میں معاملات کو بہتر کی طرف لے جانے والی جو ہے وہ ملاقات ہے کہ جس کے اندر ہندوستان کو ایک منہ توڑ جواب مل چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہندوستان کے میڈیا کی آپ نے بات کی, سر آپ گفتگو اور لاجک تب پیش کرتے ہیں جب آپ کے پاس مواد ہو. اگر آپ کے پاس مواد نہ ہو, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اور میرے پاس نہ تاریخی حوالے موجود ہو, نہ میرے پاس ماضی کا علم موجود ہو, نہ میں مستقبل کے بارے میں جھانکنے اور جاننے کی کوشش کروں کہ جو مجھے ماضی کے علم سے حاصل ہوا ہے, نہ مجھے حال کا پتہ ہو, اگر مجھے یہ تمام 4-5 چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو یقیناً میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ میں آپ کو 2 لفظ سے آگے تیسرا لفظ بول سکوں. میں تبھی بات کر سکوں گا کہ جب میں کسی اخلاقی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوں گا. اخلاقی بنیاد سے میری مراد یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا مواد ہوگا. اس وقت تو خزیانی بلی کھمبا نوچے کہ مزداق ہندوستان کا میڈیا صرف اس وقت نہیں ہے. اگر آپ جنگ کے عرصے کے دوران دیکھیں
تو اس وقت بھی کھسیانی بلی کھمبا ہی نوچتی تھی کہ کبھی کراچی پورٹ پہ قبضہ ہو رہا تھا، کبھی لاہور کی بندرگاہ جو ہے وہ اچانک ظہور پذیر ہوتی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بنیادی طور پر اس کا ایک ہی سبب ہے نجم بھی، آپ نے اس کو مختلف سینیریوز میں دیکھے، ان کے اوپر اگر ہم سوچنا شروع کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ ہندوستان کی میڈیا کے پاس بھی اس وقت مواد کوئی نہیں تھے اپنا کامیابی کو بتانے کے لیے، ان کے پاس اپنی اخلاقی بنیاد کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ پاکستان کے پاس بالکل اخلاقی بنیاد موجود تھی، وزیر پاکستان کا بیان موجود تھا کہ جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ پہلگام کے اندر ہوا ہے تو کہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ پاکستان کو قصور سمجھتے تو اس کی تحقیقات کروائیں، ہم آپ کے ساتھ کسی تیسرے فریق کی موجودگی کے اندر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، ڈائریکٹ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ایک بات جو سلمان غنی صاحب نے بھی کی، میں اسی کو سیکنڈ کروں گا کچھ مختلف سینیریو کے اندر، جو آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر بھی کی، کہ ہندوستان مذاکرات کرنا نہیں چاہتا، مذاکرات سے بھاگتا ہے۔ اس کا بھی ایک ہی سبب ہے، میرے اور آپ کے درمیان ایک تنازع ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن تنازع ہو جائے تو اس صورت میں وہ آدمی جانا چاہتا ہے کسی تیسرے فریق کے پاس عدالت میں یا کسی سے فیصلہ کروانے کے لیے جو حق پہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ کو وہ آدمی بھاگتا ہوا ہی ملے گا کہ جو حق کے اوپر نہیں ہوگا، جو حق کے اوپر نہیں ہوتا یا جس کے پاس جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے، صادق اور امین ثابت کرنے کے لیے کوئی جواز یا کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ عمومی طور پہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عدالت کا سامنا نہ کرے، وہ کسی ایسے تیسرے فریق کا سامنا نہ کرے کہ جو اس سے سوال پوچھے کہ آخر آپ نے کشمیر پہ قبضہ کیسے کیا ہوا ہے۔ کہیں امریکہ اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ آپ نے آج تک کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اپنی 7-8 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود کیا آپ کی ملٹری اتنی نااہل ہے کہ جو ہے وہ کشمیر کے ایک محدود سے علاقے کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جو اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ بدتمیزی کو چھپانے کے لیے، اپنی بد اخلاقی کو چھپانے کے لیے، اپنے جو ہے وہ عدم جواز کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کور دینے کے لیے، تمام چیزیں اسی لیے ہندوستان کر رہا ہے۔ اب یہ جو ایک جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور اس پاکستان کی تاریخ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام جو ہے وہ اس وقت سنہرے حروف میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ میں مدعو کیے گئے وائٹ ہاؤس کے اندر، اور مدعو صرف اس لیے نہیں کیے گئے کہ وہاں پر کوئی ان کو جو ہے وہ احکامات دیے گئے، مدعو وہ اس لیے کیے گئے، ان کے ساتھ جو ہے مودی والا کام نہیں ہوا کہ 35 منٹ کال کے بعد بھی جو ہے وہ آپ وضاحت نہ کر پا رہے ہو کہ آپ کی بات کیا ہوئی ہے۔ وہ مدعو صرف اس لیے کیے گئے کہ پاکستان کا ایک ذمہ دارانہ جو کردار تھا، امریکہ نے اس کو سراہتے ہوئے آپ کو بلایا، عاصم منیر صاحب کے ساتھ گفتگو کے لیے بلایا، خطے کے اندر پاکستان کے کردار کو ستائش کرنے کے لیے، پاکستان کے کردار کو جو ہے وہ بہتر ثابت کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، اگر یہ ٹرمپ نے گفتگو کرنی ہوتی عاصم منیر صاحب کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ، کوئی الٹی سیدھی، تو وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ عاصم منیر صاحب آئیں گے، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ دیکھوں گا کیا بات کرنی ہے، انہوں نے جو ہے وہ جنگ کیوں کی تھی میں ان سے پوچھوں گا۔ لیکن اس نے اس موقع پہ بھی کہا، اب سے کچھ دیر پہلے جو گفتگو، اس نے کہا آئی لو پاکستان، پاکستانی گریٹ پیپل ہے، عاصم منیر صاحب کا بڑا کردار ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ روکنے کو۔ تو یہ امریکہ اس وقت آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، وہ اس وقت عالمی معاملات کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور یہ عالمی معاملات کے اوپر اپریشیٹ کرنا صرف آپ اس کو امریکہ کے تناظر میں نہ دیکھیں، آپ اس کو کسی اور تناظر میں دیکھیں، آپ اس کو بالکل 2+2=4 کی طرح دیکھیں، جس طرح سے 2+2=4 جو ہے وہ 2+2 ہونے کے بعد جواب 4 آتا ہے۔ بالکل فواد صاحب، یہ ایک بہت ہی ایک مختلف قسم کی سچویشن ہے۔ اس سے پہلے شاید پاکستان کبھی بھی اتنی زبردست اور طاقتور پوزیشن میں نہیں آیا، لیکن ہم اس ملاقات کو ہمارے پاس سوشل میڈیا میں جب مختلف لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو مختلف سینیریوز میں دیکھتے ہیں، مختلف پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ میں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ملاقات جو ہے اس کو کیا ہم، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ 13 مرتبہ کشمیر کا ذکر کر چکے، ابھی کل اعداد و شمار بیان کر رہے تھے ہمارے فیلڈ مارشل، تو کیا یہ ملاقات واقعی 100% پاکستان بھارت تناظر میں ہے؟ اس لیے ہے کہ دو ایٹمی قوتیں ایک دوسرے کے مقابل پر آ گئیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا ایک کردار ادا کیا، اور اب پاکستان نے اپنے ایک ذمہ دارانہ کردار سے اور اپنے ایک شاندار امن پسند کردار سے ان کو امپریس کیا، یا اس کا کوئی اور بھی آپ کی نظر میں آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا کوئی سیاق و سباق ہے؟ یہ اس کا بہت چھوٹا سا پہلو ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کا حوالہ، اس کے علاوہ جو ہے اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ خطے میں ہمارا رول، ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارا کردار، اور ساتھ میں ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس کو اس تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، اور اب سفیر آف انفلوئنسز کی بات ہو رہی ہے۔ اب 2 پول کی یا سنگل پول کی بات نہیں ہے کہ ایک ہیجمون ہوگا
اور باقی سب جو ہیں وہ اس سے ڈکٹیشنز لیں گے. ایون ہیجمون کو بھی جو ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ میں اب اکلوتا جو ہے وہ تھانے دار نہیں ہوں علاقے کا, میرے مقابلے پہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس ملٹی پولیرٹی میں اسفیئر آف انفلوئنس ہیں کہ ایک پاور جو ہے سپر پاور, اس کا یہ اسفیئر آف انفلوئنس ہوگا, دوسرے کا یہ اسفیئر آف انفلوئنس ہوگا. تو جو آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمیں اس کو بہت کھل کے ایڈریس کرنا چاہیے, اور وہ لوگوں کی جو بھی گفتگو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ کیا ہم دوبارہ سے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشنل اس ریلیشن میں جا رہے ہیں جو کہ ماضی میں کسی ایک وقت پہ ہم اس کا حصہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ماضی کا رشتہ بھی جو ٹرانزیکشنل تھا وہ بھی خطے کی بقا کے لیے تھا, وہ بھی اس جگہ پہ امن قائم کرنے کے لیے تھا, اس کی ٹرانزیکشن کی بنیاد بھی اور کوئی نہیں تھی, اور ہمارے کبھی بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں رہے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو جے شنکر پچھلے اپنے سارے ٹینیور میں جتنی مودی کی گورنمنٹ رہی ہے وہ ہر جگہ پہ جا کر یہی بات کرتے آئے ہیں, انڈین جو فورن منسٹر ہیں, کہ جی ملٹی پولیرٹی ہے, ہم ہر بندے سے تعلقات رکھیں گے, ہم برکس کے ممبر بھی ہوں گے, وہاں پہ ڈی ڈالرائزیشن کی بات کریں گے, ساتھ میں ہم کوڈ کے ممبر ہوں گے اور چائنا کو کنٹین کریں گے, ہم سستا تیل جو ہے وہ خریدیں گے رشیا سے, اسے یورپ میں بیچیں گے, اور ساتھ میں ہم کہیں گے کہ ہم نے خریدنا بھی انڈین روپیز میں ہے. تو یہ شور تو ہم سن رہے تھے انڈیا کی طرف سے کہ وہ کوئی بہت بڑی ڈپلومیٹک گیم کھیل رہا ہے, وہ کوئی بہت بڑی ملٹی پولیرٹی کا چیمپئن بن رہا ہے, اور اپنے لوگوں کو اس نے یہ انٹرنلائز کیا. تو یہ جو اس نے ہم پہ جنگ مسلط کی تھی جس کا کہ نہ ہم حصہ بننا چاہتے تھے, نہ ہماری کوئی جنگ کی کبھی خواہش رہی ہے, ہم تو ہمیشہ سے جنگیں روکنے اور رکوانے میں ہی رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز دنیا کو یہ ثابت ہو گئی کہ ہم اس خطے کے اندر امن کو بنائے رکھنے کا واحد سورس ہیں, اور ہمارے اندر نہ صرف یہ قابلیت اور صلاحیت ہے بلکہ ول پاور بھی ہے, اور اس کی آئیڈیالوجی بھی ہے کہ ہم اس خطے کے اندر امن رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ ریٹوریکل نہیں تھی, اس میں بہت انویسٹمنٹ ہوئی بھی تھی. اگر ہم آذربائیجان کے ساتھ کھڑے رہے تو ہم بہت کھل کے کھڑے ہوئے, اگر ہم نے وار اینڈ ٹیرر کا ساتھ دیا تو ہم نے کھل کر دیا اور اس کی ہم نے کاسٹ کو فیس کیا. آج اگر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں تو ہم بہت نیک نیتی سے اور کھل کر کھڑے ہونے کی اور حق اور باطل کے تناظر میں بات کر رہے ہیں. اگر ہم نے اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا تو ہم کچھ بھی ہاف ہارٹیڈلی نہیں کرتے. اب وہی انڈیا جو آئسولیٹ اتنا ہو گیا, آئسولیٹ تو وہ ہمیشہ سے ہوگا, لیکن اب وہ اس اسپیکٹرم پہ اس کو دکھایا بھی جا رہا ہے, سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ ایس سی او یا برکس جیسی آرگنائزیشن میں صرف ہے ہی اس لیے کہ گلوبل ساؤتھ کو یہ ویک کرے گا, وہاں پہ جتنے بھی فیصلے ہوں گے ان کو کمزور کرے گا. تو یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ہے کہ ریسنٹلی جو ایس سی او میں جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے اس نے اسرائیل کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے, اور اسرائیل کی بربریت اور غزہ کے سیز فائر کو اس نے کہا ہے کہ میں نہیں مانتا, حالانکہ ایس سی او کے باقی سارے ممالک نے اس کا ساتھ دیا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اگر مگر تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس دورے میں ہماری پوزیشن چائنا کی ٹورڈ وہی ہے, اور ہم اس پہ فرملی کھڑے ہوئے ہیں. ایران کے ساتھ ہم اسی طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی کھڑے ہوئے ہیں, اور ہماری تمام مورل سپورٹ اس کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جیسے ہماری پولیٹیکل جو ہے وہ فورسز طے کریں گی, جس طرح سے بھی طے کریں گی, جس حد تک ساتھ دینا ہوگا ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن ساتھ میں ہم ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات تو ٹھیک واضح ہو گئی کہ اگر آج ایک بڑی کامیابی کے طور پر بھی لیا جائے تو اس کے باوجود ہم چین کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ بالکل اسی طرح موجود ہیں جس طرح پہلے سے تھے. ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے, اس میں کوئی کمی کرنے کے لیے کہیں پر ہم نہیں آ رہے. ہمارے روس کے ساتھ جس طرح تعلقات یا تجارتی معاہدے یا باقی چیزیں ساری طے پا رہی تھیں, ہم وہاں پر بھی اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں. تو اس توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اس ملاقات سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں, کیا توقع کرتی ہیں, کیا اندازہ لگاتی ہیں کہ ہمیں فائدے ملیں گے, ہمیں کامیابیاں ملیں گی؟ ہمیں ایک تو اس میں سب سے بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ ایک دفعہ سے پھر جو ہے ویسٹرن پاورز کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس خطے کے اندر اگر آپ کو امن قائم رکھنا ہے اور سٹیبل رکھنا ہے اس کو, تو وہ صرف بھروسہ جو ہے وہ صرف ایک قوم پہ کیا جا سکتا ہے, وہ صرف پاکستان پہ کیا جا سکتا ہے. یہ 100% کلیئرٹی کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. اس کے پاس اہلیت ہے, اس کے پاس قابلیت ہے, اور دیکھا جائے تو تناظر میں دیکھا جائے تو انڈیا کے پاس ان کے پاس زیادہ بڑی فوج ہے تو زیادہ اسلحہ ہے, تو دیٹ ڈزنٹ میٹر, وہ بات پروو ہو گئی ہے.
ایک تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو بزنس ریلیشن ہے وہ انہینس ہونے کی بات ہو رہی ہے، کہ جو بھی ریلیشن جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کی بات ہے یا ٹرانزیکشنل اور بھی جو چیزیں ہیں، معدنیات کی بات ہے، تو وہ ٹرانزیکشنل ریلیشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارا رول جو ہے جس کو ایمفیسائز کیا جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہی ہوگا، وہ ہے اینٹی ٹیررزم جو ہمارا رول ہے، اور اس خطے کو مینٹین، اس کی اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنا، اور خاص طور پہ اب انڈیا کے تناظر میں جتنا ڈی اسٹیبلائز انڈیا انٹرنلی اور سارک کے حوالے سے اپنے ہمسایہ ملکوں کے حوالے سے ہوا ہے، اور ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور اتنا غیر ذمہ دار ہے، اتنا یعنی غیر ذمہ دار ہے کہ دہشت خارجہ گردی میں اس پالیسی حد کے تک آگے ساتھ ساتھ ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ تجارتی سطح پہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوگا. میں ابھی جو تقریر تھی اس طرح سننے کا تو پورا موقع نہیں ملا، لیکن پڑھنے کا موقع ملا، بار بار پڑھنے کا موقع ملا، جو واشنگٹن میں فیلڈ مارشل نے سلمان غنی صاحب کی. اچھا، جب ہم اس تقریر کی بات کرتے ہیں تو وہ اتنی ایک ہمہ جہت قسم کی تقریر ہے، وہ صرف انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو، وہ آپریشن بنیان المرصوص کو کور نہیں کرتی، وہ پاکستان کی اکنامکس کو، پاکستان کے معاشی مفادات کو کور کرتی ہے، وہ مسئلہ کشمیر کو کور کرتی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب جنرل عاصم منیر اس پورے ویژن کے ساتھ اور اس کنسیپٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ پاکستان کا مقدمہ بہت بہتر طور پہ، اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جو کرکٹ کا پلیئر ہوتا ہے جو ہر طرح سے کھیل سکتا ہے، وہ اس طرح پیش کریں گے. دیکھیں نجم، میں نے بھی وہ اسپیچ سنی بھی ہے، میں نے پڑھی بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر اپنے خیالات کے حوالے سے، اپنے جذبات اور احساسات کے حوالے سے بڑے یکسو ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں. مطلب میں کشمیر کاز کے حوالے سے ماضی کے جنرلز کو بھی ہم سنا کرتے تھے، اس حد تک کلیئر نہیں. آپ کو یاد نہیں کہ وہ اوورسیز کنونشن جو اسلام آباد میں ہوا، جنہوں نے ریزولیشنز کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا اور انڈیا کے درمیان بنیادی تنازع ہے وہ کشمیر کا تنازع ہے. دیکھیں پاکستانی پرائم منسٹر پانی کے ایشو کو ایک بڑا ایشو ضرور ہے، لیکن ہمارے ان کے درمیان بنیادی تنازع جو کشمیر کا تنازع ہے، اور اس کے بعد وہ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. آپ نے اس سپیچ میں یہ نہیں دیکھا کہ ماضی کے اندر جنرلز دوسری فوج پر کرٹیسائز کرتا ہوا تھوڑا سا صرف نظر برتے تھے. انہوں نے جب یہ ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ہمیں پھنسانے کی کوشش تھی، اور ہمارے ایک ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے بھارتی فوج ایکسپوز ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی دلچسپ فکرہ تھا. انہوں نے کہا کہ کیا بھارت کی فوج، انہوں نے کہا جس طرح یہ 4 بندے 5 بندے گھر بھجوا دینا چاہیے، تو ناکام ہوئے. ہاں، کیا بھارت کی ایسی فوج کی چھٹی نہیں کروا دینی چاہیے؟ یہ فکرہ تھا. دیکھیں بات یہ کہ وہ کلیئر ہیں، اور جب وہ جس صورتحال کے اندر وہ مل رہے ہیں، دیکھیں اس خطے کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں، اور اس کے ساتھ ایک عالمی سطح پہ بھی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شر میں سے خیر، شر کیا تھا؟ شر تھا یہ پہلگام کا واقعہ. اور یہ واقعہ جنہوں نے بھی پلان کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا مقصد تو یہ تھا. آپ کو یاد ہے اس سے کچھ روز پہلے مودی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، پاکستان کو مزہ چکھائیں گے. آج پاکستان ایک چھوٹے ملک کے ساتھ بڑے کردار کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور دنیا کی نظریں آج واشنگٹن کی طرف ہیں، اس لیے کہ ایک فاتح جرنیل امریکی پریزیڈنٹ کے سامنے بیٹھا ہوگا، اور وہ کلیئر ہوگا، وہ یکسو ہوگا اپنے ایشوز کے حوالے سے، خطے کے معاملات کے حوالے سے. اور پاکستان کا ایک بڑا پلس یہ رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتا رہا ہے، مذاکرات کی بات کرتا رہا ہے. دوڑتا کون رہا ہے؟ بھارت دوڑتا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چین نے بھی ہمیشہ پاکستان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ڈائیلاگ کی بات کریں، مذاکرات کی بیٹھ کے بات کریں. اصل میں جو ثالثی سے گریزہ کیوں ہے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر بھارت اپنے عالمی اتحادی کی ثالثی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی کیس نہیں. اور ایک اہم بات، جب آج ہمارے آرمی چیف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو نجم اسی ہفتے میں سینٹ میں جو امریکی وہ ان کا جو سینٹ کام کا سربراہ ہے جنرل کوریلا، اس نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے بڑے کردار کو سراہا تھا اور اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا تھا. یہ میرے نزدیک بڑی اہم بات ہے. بات یہ کہ دہشت گردی کی جانب بنیادی طور پہ امریکہ کی جانب، یہ بڑی اہم بات ہے. اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے عمومی طور پر پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، ابھی جس طرح ڈاکٹر شازیہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا ہوا ہے،
امن کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس کو انڈرمائن کیا جاتا رہا. کہیں سینٹ میں اس نے سراہا. پہلے انڈرمائن کیا جاتا رہا, اب ایک تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اب ہم یہ پہلگام واقعہ جو ہے ان کے تویز الٹے ہو گئے ہیں. دیکھیں بات انہوں نے پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی تھی, الٹا مودی صاحب پھنس گئے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ مودی تویز الٹے ہو گئے, یہ بڑی جی بیرونی محاذ پہ نہیں, اس وقت سب سے زیادہ امبیرسمنٹ ان کو وہ خود انڈیا کے محاذ پہ ہو رہی ہے. ان کی اپوزیشن کے سوالات اٹھا رہی ہے, وہاں کا طبقات, اور سب سے اہم بات عوام اٹھا رہے ہیں, ان کے ٹک ٹاکر اٹھا رہے ہیں. ان کا جو میڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا ہے, جو جھوٹ بول رہا تھا ان کے کہنے پہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کہرام مچا ہوا ہے کہ پاکستان کا وہ آرمی چیف جو فاتح ہندوستان ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کو دیکھیں کہ جو شخص یکسو ہوتا ہے نا اور ایشوز کے حوالے سے سنجیدہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اس کی جو بھی گفتگو ہوگی, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ملاقات اس خطے میں امن کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ایک نیا تنازع ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے, پاکستان نے ایک پازیٹیو رول کی بات کی ہے, پاکستان ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے اور پاکستان امن کی بات کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سلمان صاحب یہ ملاقات جو ہے نا, یہ بھارت کی تھانے داری کو ضرور ٹھیک کر دے گی. تھانے ویسے داری 10 تو مئی ہو کو چکا, تھانے داری 10 کا مئی کو فیصلہ تو ہو ٹھیک چکا ہو ہے. گئی کافی ساری, یہ اس میں بھی اپنا میرا خیال ہے رول میں پلے ایک کرے فکر گی. آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اگریسو سٹیٹس تھی نا, ان کے مقابلے میں جو ڈیفینسو سٹیٹس تھی وہ بالاتر ہو رہی ہیں. پاکستان ڈیفینسو سٹیٹ تھا, پاکستان نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو منہ توڑ جواب دیں گے, منہ توڑ جواب دے دیا ہے. اب دوبارہ میرے خیال 100 دفعہ سوچے گا پاکستان پر جارحیت مسلط کرتے ہوئے. میں فواز صاحب, آج آپ نے کابینہ کے اجلاس کے بعد جو وزیر اعظم کا خطاب باقاعدہ طور پہ جاری کیا گیا, آپ نے اس کو بھی ضرور آپ نے سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری جو ہے وہ ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے فوری کردار ادا کرے. اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا, بغیر لگی لپٹی کہا کہ اسرائیل نے کھلی جارحیت کی. ایک طرف ہماری ملاقات ہو رہی ہے امریکی صدر کے ساتھ, دوسری طرف جو ہمارا ایک اصولی نظریاتی موقف ہے ہم اس پر بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا مضبوط اور شاندار پاکستان ہمیں نظر آتا ہے. اچھا نجم بھائی, جو پہلے گفتگو آپ کرتے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر ایک لقمہ ضرور دے دوں آپ کو. جو گفتگو آپ نے پڑھی اور آپ نے ویڈیوز کے اندر دیکھی, وہاں اینی شاہدین ساجد تارڑ صاحب ہمارے دوست ہیں, وہاں واشنگٹن میں ہی ہوتے ہیں, اور جس وقت آرمی چیف صاحب تشریف لائے ہال کے اندر تو ساجد تارڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے ہی ان کو ویلکم کیا, اور جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ سارے وہاں پر موجود تھے. میں نے ان سے کئی سوالات کیے. میں نے کہا یہ کون لوگ تھے جو وہاں پر جمع تھے, کیا یہ کوئی دائیں بائیں سے جمع کیے ہوئے لوگ تھے کہ جو کسی جگہوں پہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہو, مزدور ٹائپ کے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا یہ پورا پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے اس کی ایک کریم تھی جو وہاں جمع ہوئی تھی. اور ایک بندہ اس بات کے اوپر بالکل متفق تھا کہ آرمی چیف جو کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور آرمی چیف کی ایک جو ورڈنگ تھی اور ایک جذبات کا جو بھی معاملہ تھا, بڑی کمپوز قسم کی تھی, بڑی کام قسم کی تھی, بڑی انٹریکٹیو قسم کی تھی, جس کے اندر جو ہے وہ ایک فرد کو شخصیت کے حساب سے جو ہے وہ انہوں نے تبصرہ بھی کیا کہ جی آپ کا پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ہے, پاکستان کی سپورٹ کے لیے کردار ہے. تو وہ ایک محفل تھی جو دوستوں کی, جس طرح سے ایک محفل ہوتی ہے, اس دوستوں کی اس محفل کے اندر بہت سارے واقعات آپ دیکھنا, جو تمام واقعات آرمی چیف نے وہاں پر بتائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بنیان و مرسوس کے تمام معاملات اور واقعات ہوئے, تو وہ شاید پاکستان میں وہ اس طریقے سے اس پہ کھل کے بات نہ کریں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ وہ شاید کسی ایک مخصوص پارٹی کے اعلی کار بن چکے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہاں پر آرمی چیف کو بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا, اور بالکل آرگینک اور بالکل ایک آرگنائز قسم کا ایک استقبال تھا. رہ گئی بات جو آپ نے ایران اور پاکستان کی کابینہ کے بعد گفتگو کے حوالے سے کی, دیکھیں پاکستان کا بالکل واضح موقف ہے, اور کسی ذمہ دار اسٹیٹ کا ایسا ہی موقف ہوتا ہے. پاکستان خود چونکہ جارحیت کا شکار کچھ عرصے پہلے ہو چکا ہے, مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے, تو ہم تو اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جارحیت اور جواب میں اس کے جواب میں جو جواب ہوتا ہے, جو اس کے جواب میں رد عمل ہوتا ہے, اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. پاکستان نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا, ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں بھی موجود ہیں. ظاہر ہے کہ اسرائیل کا ایک توسیع پسندانہ ایک قدم ہے, ایک اس کی خواہش ہے, دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کی خواہش ہے, دنیا کے اوپر غالب آنے کی خواہش ہے. اسی خواہش کے نتیجے میں جو ہے وہ اس نے اٹیک کیا. لیکن پاکستان کا موقف پہلے دن سے آپ دیکھیں نا کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان جیسے کی آوازیں بھی جو ہے وہ بلند ہوتی ہیں. تو یہ تمام جو صورتحال ہے یہ حکومت پاکستان کے, ریاست پاکستان کے اس عزم کا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اعادہ کرتی ہے کہ جس میں پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو, امن کے ساتھ تمام لوگ رہیں, کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کی کوشش نہ کرے. اور پاکستان کا آج وزیر اعظم کی گفتگو کے نتیجے میں ایک اور مرتبہ جو ہے وہ اس کا عزم کا اعادہ ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے, ظاہر ہے اب اس میں ہم پڑوسی ملک کے لیے جو سب سے زیادہ دیکھیں, یہ
جو سوشل میڈیا کے اوپر اور جو کچے ذہنوں کی اور سطحی جو ہے وہ معاملات کی گفتگو ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ جی حملہ کر دیں، ایسے کر دیں، ویسے کر دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا کے اندر. ہر ملک کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے، ہر ملک کی اپنی ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں، ہر ملک کے اپنے ایک مفادات ہوتے ہیں، اور ملکی مفادات کسی بھی اور چیز سے جو ہے وہ بالاتر ہوتے ہیں. اور ملکی مفاد پاکستان کا یہی ہے کہ پاکستان خطے کے اندر امن پسند کی حیثیت سے، اگریسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ امن پسند کی حیثیت سے جو ہے وہ متعارف. اور پاکستان کا یہ بیان جو وزیر اعظم پاکستان نے دیا کہ جی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہم تو ہندوستان کے معاملے کے اندر بھی یہی کہتے ہیں. آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے بات کی کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ دو ممالک جو ہے وہ ایٹمی جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، میزائل برسا رہے ہیں. تو دنیا یہ سوچ لے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، آپ پہلے جو ہے وہ ٹیبل پر لے کے بیٹھی ہے، ہندوستان کو سمجھائیے کہ وہ اپنی بدماشی سے، تھانے داری سے، غنڈہ گردی سے باز آئے، اپنے معاملات کو دیکھے، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے. دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار تو پاکستان ہے. کیا دنیا کا اس وقت حالیہ جو موجودہ دنیا کی ایک پورا ایک جغرافیہ ہے اس میں کوئی ایک ملک مجھے آپ بتا دیں کہ جو دہشت گردی سے اس قدر جو ہے وہ متاثر ہوا؟ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کسی اور کی جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا. پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کے اندر آج بھی دہشت گردی کی پروکسیز جو ہے وہ بھارت سے چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا بلوچستان کا معاملہ ہو یا پاکستان میں دیگر دہشت گردی کے تمام معاملات ہوں، آپ کو کہیں کلبھوشن یادو نظر آ جائے گا، کہیں کوئی اور آپ کو را کا ایجنٹ جو ہے وہ پیسے دیتا ہوا، پیسے لیتا ہوا دکھائی دے گا. تو یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو بھارت کا چلا رہا ہے. اس کے باوجود ہم ذمہ داری کے سامنے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ثبوت رکھتے ہیں. ہم کو یہ نہیں کرتے کہ میزائل کے اوپر باندھ کے اس غدار کو، کلبھوشن یادو کو وہاں پر پھینک دیں. ہم بڑے طریقے کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی کلبھوشن یادو ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے پاکستان کے اندر پکڑا گیا. ایران کو بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ریکیلیبریٹ کرنے کی ایک کا موقع ملا ہے کہ وہ بھی یہ دیکھے کہ ہندوستان، اب آپ پاکستان کا جو کردار ہے نا، میں اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے کردار اور ہندوستان کے کردار کو دیکھیے. پاکستان کا کردار جو ہے وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ امن قائم کرو. پاکستان کا کردار دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ بند کرائیے. ہندوستان کا کردار کیا ہے کہ وہ ایک بدماش کو، ایک ایگریسر کو جو ہے ہلہ شیری دے رہا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. یہ بھارت اس کے ساتھ کر رہا ہے کہ جس کے ساتھ وہ تجارت کرنا چاہتا تھا، جس کے ساتھ وہ تجارت کرتا تھا. ایران کے ساتھ بھارت کی تجارت ہے، ہماری تجارت نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے بھارت کی تجارت ہے. بھارت کے وہاں پہ مفادات ہیں، ان کی بندرگاہ کے ساتھ مفادات ہیں. بھارت وہاں سے کلبھوشن یادو کو ایران کے راستے بھیجتا رہا ہے نا. تو اس تمام معاملات کے باوجود بجائے اس کے کہ بھارت جو ہے وہ ایران کو کہتا ہے کہ آپ مظلوم ہیں، آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ جو ہے وہ اسرائیل کے جو ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، بھارت اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں. نتن کو کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں وہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست قسم کا ہندوستان کا دوست. نتن کون ہے؟ پچھلے 30 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب موجود ہے. بالکل سے ایران ہم اس وقت ٹھیک ہے. ایک فکرہ صرف میں نے، چونکہ کل کی اسپیچ کے حوالے سے پاکستان کے معاشی مستقبل کے بارے میں جنرل عاصم منیر کا یہ فکرہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ 2047 میں جب ہم اپنی 7 سالہ تقریبات منائیں گے تو پاکستان G10 کا ممبر G10 کا ممبر ہوگا. ان کو پہلے 5 سال تو بہت تیز رفتار ابھی بھی ترقی ہوگی، اس کے بعد یہ وہ بھی فکرہ تھا. میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میں اس وقت اس ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو اس وقت جاری ہے، جو وہاں پر ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ملاقات کا ایک بہت بڑا ایجنڈا یقینی طور پہ ثالثی بھی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپنے طور پہ ازیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی نوبل پیس بھی، کوئی انعام بھی جیت سکتے ہیں. وہ اس میں بڑے جذباتی بھی ہو رہے ہیں، کافی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں. بھارت مسلسل بھاگ رہا ہے ثالثی سے. آپ کی نظر میں ثالثی سے بھاگنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پالیسی سے بھاگنے کی وجوہات تو بہت ڈیٹیل میں بتا دی ہیں کہ جب آپ ہوتے ہی جھوٹ پہ ہیں، جب پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے تو آپ نے ثالثی سے بھاگنا ہوتا ہے. سچ جو ہے وہ کسی بھی کڑے امتحان سے گزر جاتا ہے. جب آپ ہیں ہی جھوٹے، جب آپ ایک جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے لاکھوں کے حساب سے فوج رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہاں پہ امن نہیں قائم کر سکتے، ایک اوپن ایئر پریزن بنایا ہوا ہے، وہاں پہ آپ لوگوں کی زندگی آپ نے جیرن کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو آپ ثالثی پہ کیوں بیٹھیں گے؟ لیکن یہ ڈیفینیٹلی یہ پوائنٹ جو ہے وہ بہرحال وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہوگا. لیکن میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ میٹنگ صرف انڈیا اور پاکستان کے تناظر میں دیکھنا اس کو بہت نیرو کرنے والی بات ہے، اس کے اسپیکٹرم کو بہت نیرو کرنے والی بات ہے. انڈیا اب اس سفیر میں نہیں ہے جہاں پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اب وہاں پہ بات جو ہے وہ ریجن پہ بڑے اور پیمانے پہ ہو رہی ہوگی. اور میرا خیال ہے اور میرا قیاس بھی یہی ہے کہ انڈیا سے زیادہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہوگا اس خطے کا جو ہے لانگ ٹرم سلوشن جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے کردار ادا کیا جا سکتا ہے
ایران کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت اور کسی قسم کی میڈیشن کی بات ہو سکتی ہے، افغانستان کے مسئلوں کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. تو انڈیا بہت سائڈ لائن پہ رہ گیا ہے. انڈیا کی کوئی کسی قسم کی یوٹیلیٹی نہیں ہے. ایک یوٹیلیٹی یہی تھی کہ ان کے پاس بہت بڑی فوج ہے، تو وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا کہ بہت بڑی فوج ہونا اور بہت قابل فوج ہونے میں بہت فرق ہے. تو بہت بڑی فوج جو ہے وہ پٹ کے اگر واپس آ جائے تو اس کا آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو ابھی اس وقت ہم اس ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پہ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی اسی دہرانے سے پہلے ہی بیان بھی دے دیا ہے کہ اگلے جو 6 دن ہے، اگلا ایک ہفتہ ایران کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. اپنے پرانے بیانات کے بعد جو ہے کہ تہران چھوڑ دیں، اور جو خامنئی ہیں ان کو کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے تم کہاں ہو اور ہم اس کے باوجود تمہیں ابھی موقع دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کے بعد تیسرا چوتھا ان کا بیان یہ آیا ہے کہ اگلے 6 دن جو ہیں وہ بہت مشکل ہونے والے ہیں. تو یہ باتیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب ڈسکس ہو رہی ہوں گی کہ آپ کو 6 یہ دن لگتا ہے کہ جب ہم اس ملاقات کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت سارے پہلو جو ہیں اور بہت سارے جو امور ہیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہو رہے تھے، آپ افغانستان کی بات کر لیں، آپ خطے میں امن کی بات کر لیں، آپ تجارتی بات کر لیں، یہ بہت ساری چیزوں کو کور کر لے گی اور اس کا آؤٹ کم آئے گا؟ آف کورس اس کا آؤٹ کم آئے گا، اور اس کا آؤٹ کم آپ کو لانگ ٹرم تو ہے ہی، اس کا شارٹ ٹرم میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس خطے نے آگے سے چلنا کیسے ہے. بات ہی ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اسفیئر آف انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک چھوٹے سے شہر جتنا اس کا جغرافیہ ہے اسرائیل، اگر اس کو آپ اسٹیٹ مان لیں تو جس برے طریقے سے اس پہ میزائل داغے جا رہے ہیں، اور ویسٹرن میڈیا تو ٹھیک ہے ہم اسے انٹرنلائز کرتے ہیں، وہ جو ایران کی تباہی دکھا رہے ہیں ایسا وہاں پہ ہے نہیں جو ویسٹرن میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے. اسرائیل کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوا ہے، اور اس وقت ڈسکشن کا پوائنٹ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر اسرائیل کے لیے سروائیول کا پرابلم ہے تو وہ نیوکلیئر ہو سکتا ہے، یا تو وہ خود نیوکلیئر ہو جائے گا یا پھر نیوکلیئر ہونے کی دھمکی دے میں کے دراصل امریکہ کو شامل کر اس دے بحث گا. کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو سمیٹتے ہوئے میں فواد صاحب آپ سے صرف آپ کی نظر میں کیا آؤٹ کم ہوں گے مختصراً ذرا اس ملاقات کے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہندوستان کے ساتھ جو پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے تنازع ہے اس کی کوئی ٹائم لائن متعین ہو سکتی ہے، کوئی اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے اس تنازع کو حل کرنا ہے. پاکستان کے کردار کو سراہا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے جو وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے جو اثاثہ جات ہیں، جتنے بھی اثاثہ جات ہیں، چاہے اس میں میزائل ہیں، چاہے اس میں جو آرٹلریز ہیں، اس کا جو استعمال کیا وہ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان جس طرح سے فیلڈ مارشل نے بھی کہا کہ ہم 25 کے قریب جہاز گرا سکتے تھے، ہم نے پھر بھی 5 جہاز جو ہے وہ گرائے، کیونکہ ہم کسی اخلاقیات کو دیکھتے ہیں، کسی اخلاقیات کے تحت چلتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے. پھر خطے کے اندر ظاہر ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ داعش کی صورت کے اندر بھی ہے. دہشت گردی افغانستان وہ ایسی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. پھر پاکستان کے معاملات بھی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، گفتگو جب ہوتی ہے تو پھر ہر طرف سے بات ہوتی ہے. پاکستان بھی ہندوستان کی دراندازی کے حوالے سے بات کر سکتا ہے، کرے گا. پاکستان یہ بھی بات کر سکتا ہے، کرے گا. ظاہر ہے کہ ایجنڈا کو اس طریقے سے آیا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ باتیں نہ اس حوالے سے کوئی خبر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو صرف اس وقت ایک ایزیوم کر رہے ہیں اور قیاس اندازہ آرائی لگانے کر کی سکتے کوشش ہیں. کریں. ظاہر ہے کہ یہی سوال میں سلمان غنی صاحب کنکلوڈ کرنے کے لیے دیکھیں نجم، میں ایک بات بڑے واضح انداز میں بتا دوں کہ ثالثی ہو یا نہ ہو، بیک ڈور ڈپلومیسی ضرور ہوگی. اب اس خطے کے مسئلہ حل ہونا ہے اور کشمیر اور پانی کے ایشوز پہ پیش رفت ہوگی. اور دوسرا اس ملاقات کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تناؤ اور ٹکراؤ ہے اس میں بھی امن کے حوالے سے پیش رفت ہوگی اور پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. پاکستان کا رول اس میں جو ہے آگے بڑھتے ہوئے امن کے لیے پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور پاکستان کے آرمی چیف نے کل امریکہ میں اپنے خطاب میں بڑے واضح انداز میں اسرائیل کی مذمت کی تھی، ایران کا ساتھ دینے کی بات کی تھی. اس لیے کی تھی یہی بات آئی، میں یہی بھی فواد سے بھی یہی سوال کر رہا تھا، فواد صاحب سے بھی یہی سوال کر رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو بڑے دو ٹوک انداز میں اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ میں نے یکسوئی اور سنجیدگی کسی ایشو پہ نہیں دیکھی کہ پاکستان کے اندر کنسنسس ہے، پاکستانی قوم اپنی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے اور پاکستان کا بڑا رول سامنے آنے والا ہے. اس میں جو ریئیکشن ایران کی طرف سے آیا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ، سرنڈر کرنے کے مطالبے کے جواب میں؟ دیکھیں یہ ایرانی قوم ہے
قومیں کبھی سرنڈر نہیں کرتی اور یہ اپنے بچوں کو شہادت کی تربیت بچپن سے دیتی ہیں. تو آج دیکھ لیں کہ وہ پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی 2 گھنٹے پہلے جب بات کیا کہ جی وہ مسقط روانہ ہو گئے, اسی وقت خامنہئی صاحب کی اسپیچ سامنے آ گئی ہے. دیکھیں جو قوم شہادتوں کے لیے تیار ہونا وہ کبھی سرنڈر نہیں کرتی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر شازیہ انور صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. فواد احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اس وقت جو ملاقات جس نے بھارت کو چونکا کے رکھ کے دیا ہے, پریشان کر کے رکھ دیا ہے, اس کے سیکرٹری خارجہ جس قسم کے ویڈیو بیانات جاری کر رہے ہیں, جس قسم کی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, اسے اندازہ ہو رہا ہے جس طرح بھارت کا میڈیا اس وقت پریشان ہے کہ پاکستان کو یہ اتنی بڑی کامیابی کیسے مل گئی. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے پورا اس وقت یقین ہے کہ مارکہ حق میں ہم جس آرمی چیف کو فاتح ہندوستان کہہ سکتے ہیں, جس نے گھٹنے ٹیکنے پر ہندوستان کو مجبور کر دیا, وہ پاکستان کا آرمی چیف جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا, وہ پاکستان کی معاشی ضروریات کو سمجھتا ہے, وہ آرمی چیف جس نے افغانستان سے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اس کو ایک نتیجہ خیز طریقے سے آگے بھی بڑھایا کہ چین بھی اس میں شامل ہوا جب اسحاق ڈار صاحب وہاں پر گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس آرمی چیف کے اپنے بیٹے اپنے بھائیوں جیسے جوان شہید ہو رہے تھے, وہ تمام معاملات کو بہتر طور پر سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑتا رہا ہے, اس نے 90,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں. تو ایسا ایک آرمی چیف, ایسا ایک سپہ سالار جو کہ حافظ قرآن بھی ہے, وہ وہاں پر اگر امریکی صدر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے, پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہم 10 مئی کو فاتح ہوئے تھے, کامیاب ہوئے تھے, مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس سفارتی جنگ میں بھی فاتح ہوں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, پورا یقین ہے. فتح مبین ہمیں پہلے بھی ملی, ہمیں آگے بھی ملے گی. اسی امید کے ساتھ اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت